बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस मौजू से मुतालिक तकरीबन तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखूं, और ये मौजू है कि पाकिस्तान एटमी ताकत कैसे बना, यौम तकबीर के पीछे की कहानी क्या है। हम इसको कुछ हिस्सों में तकसीम करेंगे। मैं एक टाइमलाइन के साथ चलूँगा कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है और किस तरह से ये 28 मई 1998 तक मुकम्मल होती है। तो कहानी शुरू होती है मई 18, 1974 से। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में किया, और ये जो वाक़या था, इसका नाम उन्होंने रखा स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि उनके जो देवता हैं उनके नाम पे, कि वो मुस्कुराते हुए। उसके बाद भारत ने दूसरा जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया मई 11 और 13, 1998 को, यानी कि तकरीबन 24 साल के बाद, और इसका नाम रखा ऑपरेशन शक्ति, यानी कि ताकत। और ये टेस्ट इस वक्त में भारत ने दरअसल 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए, और ये भी पोखरान, जो कि उनका एक दरअसल सहराई इलाका है, वहीं पे किए गए। इसका नाम पोखरान 2 रखा गया। पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 1974 में 18 को भारत ने पहला टेस्ट किया। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद और 1971 के सानहे के बाद पाकिस्तान ने फ़ौरन से इस बात का फ़ैसला किया कि पाकिस्तान को भारत के साथ बराबरी की सतह पर आना पड़ेगा। चुनांचे 1974 में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। इसकी बुनियाद दरअसल रखी गई डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के ख़त से, जो उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लिखा, और उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर पाकिस्तान इस अपनी जो मुज़ाहमत है उसको, और इस जो न्यूक्लियर की सहूलत है, इसको हासिल नहीं करता, तो यकीनन पाकिस्तान को बहुत शदीद ख़तरा होगा। तो भारत का जो रवैया पाकिस्तान और अपने हमसाया ममालिक की तरफ था, उसको देखते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इसका फ़ौरन से अंदाज़ा लगा लिया, और उनका ये कौल बहुत मशहूर हुआ कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम ज़रूर बनाएंगे। 1974 से जब ये सफ़र शुरू हुआ तो 1976 तक कुछ खातिर खा इसमें पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। पाकिस्तान ने जब इस पर खातिर खा तरक्की नहीं की तो 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने पाकिस्तान आकर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी को ज्वाइन किया, और उन्होंने अपनी खिदमात पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। चुनांचे हम ये कह सकते हैं कि 1976 में बाकायदा पाकिस्तान ने तेज़ी से इस मंजिल की तरफ सफ़र शुरू किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान एक ख़ास काम के माहिर थे। जो लोग नहीं जानते हैं फ़िज़िक्स को या इन साइंस को इस तरह से, उनके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे दही को अच्छी तरह से घुमाने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है, और अगर हम असल दही में से लस्सी और मक्खन की मिकदार को अलग करें तो हमें पता चलता है कि मक्खन उस दही में बहुत थोड़ी होती है। इसी तरह से एटम बम बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसमें लस्सी बहुत ज़्यादा होती है और मक्खन बहुत कम होता है। इस मक्खन को निकालने के लिए दरअसल हमें तेज़ घुमाने वाली मधानी या ऐसा कोई तेज़ घुमाने वाले आलात चाहिए होते हैं जो इसमें से मक्खन की तरह कारामद चीज़ों को बाहर निकाल लें। इस पूरे प्रोसेस को साइंस की ज़ुबान में कहते हैं एनरिचमेंट, यानी कि मक्खन की तादाद को बढ़ाना। तो दरअसल ये जो प्रोसेस है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान इस मदानी को बनाने के माहिर थे। वो एक मेटलर्जी इंजीनियर थे, यानी कि वो धातुओं को और चीज़ों को मिला के ऐसी सख्त जान मदानी बना सकते थे जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार से घूमें लेकिन टूटे ना, जिसके नतीजे में ये जो
خاص میٹیریل ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اس کو حاصل کیا جا سکے۔ اور پاکستان نے دراصل 1981 میں ایک اور ادارہ بنایا جو کہ صرف اور صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ اس کا پرانا نام تھا انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز، جس کو بعد میں خان ریسرچ لیبارٹریز یا کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز KRL کا نام دیا گیا۔ پاکستان نے دراصل 1984 میں یہ صلاحیت حاصل کر لی تھی کہ پاکستان ایٹم بم کا تجربہ کر سکتا تھا، لیکن کسی بھی ذمہ دار ملک کی طرح پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بلا اشتعال اور بلا وجہ اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں کرے گا۔ تو 1983 اور 84 کے درمیان جب پاکستان نے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت تو حاصل کر لی تھی لیکن اس کا تجربہ نہیں کر رہا تھا، تو اس وقت پاکستان کو کیسے پتا تھا کہ یہ تجربہ کامیاب ضرور ہوگا؟ دراصل جو ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں، یعنی کہ جسے ہم ایٹم بم کہتے ہیں، اس کے تجربے کے دو الگ الگ طرح کے تجربے ہیں۔ ایک تجربے کو کہتے ہیں کولڈ ٹیسٹ، اس کو اگر اردو میں ترجمہ کریں تو اسے ٹھنڈا طریقہ کہہ سکتے ہیں۔ دراصل اس میں اصل جو میٹیریل ہوتا ہے، اصل جو نیوکلیئر مواد ہوتا ہے، اس کی بجائے باقی سارے سٹیپس کا تجربہ کر لیا جاتا ہے، اور ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ جو نیوکلیئر جو ہم نے مکھن نکال لیا ہے وہ یقیناً وقت آنے پر اپنا کام کرے گا، لیکن اس مکھن کو چلانے کے لیے جو باقی تمام مراحل چاہیے ان کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے ٹیسٹ کو ٹھنڈا ٹیسٹ یا کولڈ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ پاکستان نے 1990 تک بارہا کولڈ ٹیسٹ کیا، اور پاکستان کو اس بات کا یقین تھا کہ پاکستان جب چاہے گا اس ٹیسٹ کو، اصل میں جو اس کا دوسرا مرحلہ ہے جسے ہاٹ ٹیسٹ یا آپ کہہ لیں کہ گرم تجربہ کہا جا سکتا ہے، جس میں یہ سارے سٹیپس کے نتیجے میں اس مکھن کو، وہ جو میٹیریل ہم نے تیار کیا تھا اس کو دھماکے سے پھاڑا جاتا ہے، اس کو چلانے کا تجربہ نہیں کیا، اور وہ آخری مرحلہ تھا۔ ہم واپس چلتے ہیں کہ سفر کس طرح سے چل رہا تھا۔ تو ہم نے بات کی کہ 18 مئی 1974 کو بھارت نے پہلا ٹیسٹ کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کیا۔ 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے آنے سے یہ سفر تیز ہو گیا، اور 1974 تک پاکستان کامیابی سے اپنی یہ صلاحیت حاصل کر چکا تھا، لیکن ٹیسٹ نہیں کیا۔ پاکستان کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص موقع کا انتظار تھا، اور وہ خاص موقع بھارت نے پاکستان کو مہیا کیا مئی 11 اور 13 1998 کو پوکھران 2 جو میں نے آپ سے پہلے جس کا ذکر کیا اس کا ٹیسٹ کر کے۔ بھارت نے دراصل اس بار 5 ٹیسٹ کیے، جس کا آپریشن کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ آپریشن شکتی یا طاقت رکھا گیا۔ دوسری طرف پاکستان نے مئی 11 اور 13 کو ان دونوں دنوں میں دراصل بہت اہم ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں نواز شریف کی سربراہی میں جو فوجی اہلکار اور ان کی جو قیادت ہے وہ، اور جو سائنسدان جو اس تمام کام میں مصروف تھے، ان کی ملاقاتیں رکھی گئیں، اور ان تمام میٹنگز میں تمام حالات کا جائزہ لیا گیا اور اپنی تیاریوں کو جانچا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کی افواج کو سائنسدانوں کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ وہ 10 دن کے نوٹس پہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کچھ خاص طرح کی تیاری درکار ہوتی ہے۔ مئی 14 سے 27 کے درمیان پاکستان پر بہت زیادہ بیرونی پریشر تھا، یعنی 11 اور 13 مئی بھارت کے ٹیسٹ کے بعد 14 مئی سے لے کر ٹیسٹ کے ایک دن پہلے 27 مئی تک پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر تھا۔ پاکستانی وزیر اعظم کو بیرونی وزراء اور صدور کے لگاتار ٹیلی فون اور ان کے نمائندے ان سے لگاتار مل رہے تھے کہ پاکستان بھارت کے جواب میں یہ ٹیسٹ نہ کرے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو کئی طرح کے فوائد دینے کے وعدے کیے گئے۔ اس میں کچھ ممالک جیسے جاپان جو ہے، جاپان کیونکہ اس کی واضح پالیسی ہے کہ وہ نیوکلیئر وارفیئر یعنی کہ ایٹمی جنگ جو ہے یا ایٹمی ہتھیاروں کی خلاف ہے، اس کی وجہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو دوسری جنگ عظیم میں
جاپان پر امریکہ کی طرف سے حملہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہمیشہ سے جاپان اس طرح کے ہتھیاروں کے استعمال کو منع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور دیگر کئی ممالک نے، یورپی ممالک نے خاص طور پہ پاکستان کو باز رکھنے کے لیے کافی زیادہ پیسوں کی بھی آفر کی۔ اس میں خاص طور پہ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے لیے کی مشہور فون کالز ہیں، جس پہ انہوں نے نواز شریف کو کئی ملین ڈالرز جو ہیں پاکستان کے لیے دینے کا وعدہ کیا، جسے نواز شریف نے دراصل کہا کہ یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے۔ تقریباً بھٹو کے الفاظ دوبارہ دہرائے گئے کہ ہمیں بھوکا رہنا تو پسند ہے، لیکن ہم اپنی جو بقا ہے اور اپنی طاقت کا انشاءاللہ مظاہرہ کر کے رہیں گے۔ مئی 15 سے 17 یعنی کہ دھماکوں کے 2 دن بعد اور اہم ملاقاتیں جو پاکستانی وزیر اعظم، کابینہ، سائنسدان اور فوجی جو اہلکار ہیں ان کے نتیجے میں جو ہوئیں، تو پاکستان اس نتیجے پر دراصل پہنچ چکا تھا کہ پاکستان ضرور دھماکے کرے گا۔ اس کے لیے پاکستان کو اپنے دوست ممالک کو اعتماد میں لینا تھا۔ تو اس دوران 15 سے 27 مئی کے درمیان لگاتار پاکستان کے وزیر خارجہ کافی ممالک کے دورے پر گئے، جس میں خاص طور پہ چائنا، سعودی عربیہ اور ایران کو اعتماد میں لینا ضروری تھا، کیونکہ پاکستان کے برے وقت میں یہ ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پاکستان کو جو ضروریات ہو سکتی تھیں، مثال کے طور پہ تیل یا اس طرح کی کچھ جو درآمدات ہیں پاکستان کی، ان میں مدد کرتے۔ جس وقت پاکستان اپنی بین الاقوامی دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے لیے سفارتی محاذ پر ان کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور 28 مئی کے درمیان جب پاکستان اپنے ایٹمی دھماکے کرنے کی تیاری کر رہا تھا، بالکل اس کے درمیان ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ بات ہے 24 مئی 1998 کی، جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی فلائٹ PK554 جو کہ بلوچستان کے شہر تربت سے سندھ کے شہر کراچی کے لیے اڑ رہی تھی، اس کو اڑان کے چند منٹوں بعد ہی 3 ہائی جیکرز نے اغوا کر لیا اور پائلٹ سے کہا کہ وہ اس جہاز کو بھارت کی طرف موڑ کر لے جائے۔ اگر یہ ہائی جیکنگ کامیاب ہو جاتی تو یقیناً پاکستان کے ایٹمی دھماکے کرنا ناممکن ہو جاتا، لیکن پائلٹ کی نہایت عقل مندی سے یہ ہائی جیکنگ کو ناکام بنا دیا گیا۔ اس کی تفصیل ہم کسی اور ویلاگ میں یقیناً ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنی سٹوری پر دوبارہ سے کہ پاکستان نے اپنی میٹنگز کرنے کے بعد کس طرح سے 28 مئی کے دھماکوں کی تیاری کی، ممالک کے دورے پر گئے، جس میں خاص طور پہ چائنا، سعودی عربیہ اور ایران کو اعتماد میں لینا ضروری تھا، کیونکہ پاکستان کے برے وقت میں یہ ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پاکستان کو جو ضروریات ہو سکتی تھیں، مثال کے طور پہ تیل یا اس طرح کی کچھ جو درآمدات ہیں پاکستان کی، ان میں مدد کرتے۔ آخرکار ان تمام ممالک کو اعتماد میں لینے کے بعد وہ دن آ گیا، یعنی کہ 28 مئی کو شام کے وقت پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز پر اور اس کے بعد دنیا بھر کی ٹیلی ویژن سکرینز پر وہ لمحہ دیکھا گیا جب نعرہ تکبیر کے بعد دراصل چاگی کے پہاڑوں نے اپنا رنگ بدلنا شروع کیا اور وہ پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیے۔ 28 مئی 1998 کو چاگی 1 کے نام سے پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے، جو راسکو کی پہاڑیاں بلوچستان میں، یہ چاگی کے ضلع میں ہیں، وہاں پہ یہ دھماکے کیے گئے اور یہ زیر زمین دھماکے تھے۔ ان زیر زمین دھماکوں کے نتیجے میں میں نے آپ کو بتایا، اور وہ ٹی وی سکرینز پر آج بھی وہ ویڈیوز موجود ہیں، جب چاگی کے پہاڑوں نے اپنا رنگ بدلنا شروع کیا اور وہ سفید ہونا شروع ہوئے اور وہ دھوئیں کی طرح اڑنے لگے۔ اس کے بعد 30 مئی 1998 کو پاکستان نے چاگی 2 کے نام سے ایک اور ٹیسٹ کیا۔ اس طرح سے پاکستان نے بھارت کے 5 دھماکوں کے جواب میں ٹوٹل 6 دھماکے کیے، اور اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی اس مشہور زمانہ تقریر میں یہ کہا کہ آج
پاکستان نے سکور برابر کر دیا ہے، یعنی کہ پاکستان نے اپنا حساب چکتا کر دیا ہے۔ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان پر پابندیاں لگا دیں، کیونکہ پاکستان نے ان کے مشورے کے خلاف جا کر یہ دھماکے کیے تھے۔ سعودی عرب اور چائنا نے حسب توقع پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کی۔ پاکستان ان کی مدد کا آج بھی شکر گزار رہتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی مجبوری کو سمجھا کہ پاکستان نے کن حالات میں یہ ٹیسٹ کیے تھے، اور پاکستان کی جتنی مدد ایک دوست ملک کر سکتا ہے وہ کی۔ اب ہم بات کریں گے کہ ان دھماکوں میں پاکستانی سائنسدانوں کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بڑے دو نام لیے جاتے ہیں ان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ KRL کے نمائندے تھے، اور دوسری طرف پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اس وقت کے جو چیئرمین تھے ہمارے ڈاکٹر سمر منت مبارک، ان کا بہت زیادہ رول تھا۔ دراصل اس ٹیسٹ کی پوری تیاری پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ذمہ تھی، اور یہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے جو مرحلہ تھا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی لیبارٹری خان یا کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز میں حاصل کی گئی تھی۔ پاکستان جو ہے دراصل اس کا جو 28 مئی 1998 کے دن کو کیا نام دیا جائے، اس کے لیے پاکستانی حکومت نے اس وقت ٹی وی اور اخبارات میں اشتہار دیے، اور پورے پاکستان سے یہ کہا گیا کہ آپ اس دن کے لیے کوئی بہترین نام تجویز کریں۔ جو بھی پاکستانی شہری کوئی بہترین نام تجویز کرے گا اسے 5 لاکھ روپے اس وقت کے پاکستانی انعام میں دیے جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نام کس نے تجویز کیا؟ تو یہ نام تجویز کیا مفتی منیب الرحمان صاحب نے، جو کہ پاکستان کے ایک مشہور عالم دین ہیں، اور ان کو حکومت پاکستان نے اس بہترین نام کے تجویز کرنے کے نتیجے میں 5 لاکھ روپے پاکستانی اس وقت کے انعام میں دیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یوم تکبیر کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ اللہ اکبر۔ تکبیر ہم سب جانتے ہیں اللہ اکبر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا دن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم یہ صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور اس کی دراصل ان دھماکوں کی 28 مئی کی یا 28 مئی 1998 کی خاص بات کیا ہے؟ پاکستان کے بھارت کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے کر لینے کی خاص بات کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت بھی تمام ممالک میں صرف 7 ایٹمی طاقتیں ہیں، ان میں ایک الحمدللہ پاکستان ہے۔ پاکستان واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ پاکستان کی اس کامیابی کو پوری امت مسلمہ نے بھی دراصل بہت جوش و جذبے سے منایا۔ اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے بین الاقوامی حالات پہ اس وقت کس طرح سے اثر پڑا۔ جیسے میں نے بتایا کہ امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگا دیں، جاپان نے پاکستان کی مدد اور جو قرضے تھے ان کو دراصل بند کر دیا، لیکن چائنا نے اس وقت پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، پاکستان کے بین الاقوامی ممالک کے ساتھ دوبارہ سے روابط بحال کرانے میں بہت زیادہ مدد کی، اور تمام مسلم دنیا نے، جس میں سعودی عرب بالخصوص شامل ہے، انہوں نے پاکستان کے اس بہادری کے اقدام کو بہت زیادہ سراہا۔ تو دوستو، میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے الحمدللہ۔ آج پاکستان میں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو 28 مئی 2025 ہے۔ 28 مئی 2025 کو حکومت پاکستان نے قومی چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ ہمیں اس چھٹی کے دن میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لانا چاہیے، اور ہمیں اپنے تمام انجینئرز، سائنسدانوں، سیاسی اور فوجی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ان سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔
جو اس دنیا میں شامل نہیں، اس دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمیں اس ذمہ داری کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستانیوں کو دراصل اب کیا کرنا ہے۔ پاکستان بلا شبہ ایک ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کو معاشی طاقت بننے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کو یکجہتی، امن، بھائی چارے اور دوستی کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اچھے شہری بننا ہے۔ ہمیں پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرنا ہے۔ ہماری سیاسی مخالفت یقیناً رہے گی، لیکن ہمیں بطور قوم اکٹھے رہنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے وجود کو پیار محبت کے ساتھ تسلیم کرنا ہے۔ ہمیں اختلاف رائے کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہمیں کسی بھی اپنے بھائی کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں امن قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں میری چند گزارشات ہیں جو میں اپنے کسی اور ویلاگ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔